अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू अनदर डे, वेलकम टू अनदर वीडियो। कैसे हैं जी आप सब लोग? अल्लाह ताला आप लोगों को हमेशा खुश रखें और बहुत बहुत ज़्यादा कामयाब हो, आमीन सुम्मा आमीन। मेरी प्यारियों, सबसे पहले मैं आप लोगों को जुम्मा मुबारक कहना चाहूँगी। अल्लाह सुब्हान व तआला आप सबके दिल की दुआओं को कबूल फरमाए और हम सबको बेहतर से बेहतरीन तरीके से इबादत करने की, दुआएं मांगने की तौफीक अता फरमाए, आमीन सुम्मा आमीन। तो प्यारियों, आज की जो बहुत ही प्यारी सी मिरेकल स्टोरी है, जो कि मिरेकल ऑफ दरूद इब्राहिम, मिरेकल ऑफ अस्तगफिरुल्लाह और मिरेकल ऑफ सूरह दोहा है। तो बहुत ही प्यारा मिरेकल है मेरी प्यारियों। अगर वीडियो आप लोगों को बहुत लॉन्ग लगे, टॉपिक को अगर स्किप करना चाहें, जो आज का हमारा सेशन है, बेशक स्किप कर दें, मिरेकल स्टोरी डायरेक्ट सुन लें। लेकिन मेरी प्यारियों, जो लोग सीखना चाहते हैं, जो लोग अपनी नॉलेज में इजाफा करना चाहते हैं और दूसरों के लिए भी वसीला बनना चाहते हैं, तो एक भी पॉइंट इस वीडियो का आज मिस ना कीजिएगा। तो मेरी प्यारियों, आप लोग भी दरूद इब्राहिम पढ़ लीजिए, मैं भी दरूद इब्राहिम पढ़ती हूँ। उसके बाद जो है आगे हम अपनी वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले मैंने आप लोगों के साथ एक बात करनी थी कि अगर कोई भी आपसे कहे कि मैं किरत आपी की असिस्टेंट हूँ, मैं उनसे आपकी बात करवा दूंगी या मेरी उनसे बात हुई है, मैं उनसे सेशन ले चुकी हूँ, आपने भी लेना है, आप मुझे बता दें, मैं आपकी अपॉइंटमेंट बुक कर दूंगी या करवा दूंगी, ऐसा कुछ भी नहीं है। प्लीज किसी पर ट्रस्ट ना कीजिएगा। पहले मेरी प्यारियों, एक वीडियो जो है छोटी सी है, शेयर भी की है अपने इंस्टा पर। एक बार अगर आप लोगों के पास टाइम हो तो प्लीज उसको जाकर सुन भी लीजिएगा। और ध्यान से मेरी प्यारियों, अगर कोई भी कह रहा है कि मेरा नाम किरत है या मेरे नाम से मेरी प्यारियों काफी फेक आईडीज भी लोगों ने बनाई हुई है। दूसरा जो है मेरी प्यारियों, हसनैन की पिक्चर जो है वो काफी लोग अपनी प्रोफाइल पिक्चर पर लगा कर कहते हैं जी मैं ही किरत आपी हूँ, इस तरह से अगर आप बात करना चाहें तो बताएं। ये भी कहता है कि उनकी अपॉइंटमेंट जो है हम बुक करवा देंगे और ये अमाउंट है आप ट्रांसफर कर दें, इस तरह कर दें, उस तरह कर दें। ऐसा कुछ भी नहीं है मेरी प्यारियों। जो भी है वो मैं खुद जो है हैंडल कर रही होती हूँ, खुद अपॉइंटमेंट्स बुक कर रही होती हूँ। मेरे तो स्लॉट्स ही मेरी प्यारी चंद घंटों के होते हैं, मैं कहती हूँ उसके बाद बंद हो जाते हैं। तो जब भी आपको कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए तो मैं खुद आपको रिप्लाई दूंगी। मेरी अपनी जो किरत 343 आईडी है इंस्टा की, उस पर मेरी प्यारियों मैं आप लोगों को खुद रिप्लाईज दे रही होती हूँ। और जब भी स्लॉट अवेलेबल होते हैं, बिफोर मैं अपनी वीडियोस यानी कि यहाँ पर भी जो शेयर करती हूँ उससे मैं बता देती हूँ कि स्लॉट्स अवेलेबल होंगे, या इंस्टा पर मैं स्टोरी भी पोस्ट कर देती हूँ। तो कोई भी मेरी प्यारियों ऐसे आपको स्कैम करे या कुछ भी करे तो मेरी प्यारियों प्लीज ध्यान रखिएगा। मैं इसीलिए आपको बता रही हूँ कि कल को आपने किसी की बात में नहीं आना, और आप लोगों को मैं इसलिए अवेयर कर रही हूँ। और ध्यान रखिएगा, कोई भी कहता है मेरी तो किरत आपी से बात हुई थी, ये मैसेज देख लो, ये सुन लो, ये कर लो, मेरी प्यारी उनसे हुई थी, आपसे भी होनी होगी मेरी बात, अल्लाह ताला करवा देंगे। किसी प्यारी, मुझे काफी सारी मेरी प्यारियां उन्होंने वीडियोस भी भेजी हैं, स्क्रीनशॉट्स भी भेजे कि किरत आप इस तरह से ये देखें, आपके बाकायदा कहा जाता है कि जी हम उनके असिस्टेंट हैं और हम अपॉइंटमेंट बुक कर देंगे आपकी। मेरी कोई असिस्टेंट नहीं है मेरी प्यारियों। मैंने अपनी स्टोरी में भी बोला है, जो कि मैंने इंस्टा पे शेयर की है, वजनी काम नहीं है कि मैं इतने ज्यादा असिस्टेंट्स रख लूं। अल्लाह ताला करे कि इंशाल्लाह अभी स्टार्ट करूंगी जब प्रॉपरली, तो फिर सोचेंगे, और जब कुछ होगा तो मैं आपको जरूर इन्फॉर्म करूंगी। जाहिर है वो प्रॉपरली इन्फॉर्मेशन होती है जो कि मैं आपको दूंगी, और ऐसा कुछ भी नहीं है। और दूसरी बात आ गई यहाँ पर मेरी प्यारियों, अस्मा आपी जो है वो जाहिर है उनका अपना काम है, उनका अपनी चीजें अपनी मामला तो देख रही होती हैं, तो वो बिजी होती हैं। तो उनके नाम से भी अगर कोई भी आपको फेक आईडी बना करके कि मैं उनकी सिस्टर हूँ और अगर आप बात करना चाहें मुझे बता दें, मैं आपकी बात करवा दूंगी, तो ऐसा कुछ भी नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं है। बल्कि मेरी प्यारियों, किसी को भी आप मैसेज कर कर या किसी को भी जो है मेरी प्यारियों आप इस तरह से डीएम करके परेशान मत करें। मैं नहीं चाहती कोई भी हो मेरे फॉलोअर्स में से हो, कोई भी हो, तो कोई भी मेरी वजह से परेशान हो। तो ये कुछ बातें थी जो कि मैंने आप लोगों के साथ करनी थी। और हाँ, एक और मेरी प्यारियों, मुझे बड़ी हंसी आई उस बात को पढ़कर कि जी किरत आपी की अपॉइंटमेंट्स होती हैं 10 और 15 मिनट के जो चार्जेस हैं उनके अलग अलग है। तो मेरी प्यारियों, मुझे सुनकर बहुत हंसी आई है। प्रोसीजर होता है अपॉइंटमेंट्स बुक करने का, जो मेरी प्यारियों मुझसे सेशन ले चुकी हैं या जो लेना चाह रही हैं, वो मैं खुद हैंडल कर रही हूँ। ठीक है, तो आप लोगों ने इस चीज से ध्यान रखना है, इसीलिए मैंने सोचा कि मैं आप लोगों को यहाँ पर भी अवेयर कर दूं और उसके बाद इंस्टा पे भी कर दूं। बाकी अल्लाह ताला हिदायत दे, जो इस तरह करते हैं ये तौफीक दें कि वो इस तरह मत करें। तो खैर मेरी प्यारियों, आज की जो वीडियो का हमारी टॉपिक है, यानी कि जो आज हमारा सेशन है, ये मेरी सब उन प्यारियों के लिए है जो मुझसे बहुत ज्यादा प्यार करती हैं, जिनसे मैं बहुत ज्यादा प्यार करती हूँ। मेरी अक्सर प्यारियां कभी कभार नाराज होती है ना, तो वो गुस्से में कहती किरत आप ही, हम इस कंट्री से है ना, तो आप इसलिए हमें रिप्लाई नहीं देती। ऐसा कुछ भी नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं है। जब अल्लाह ताला ने यकीन करे, किसी का भी मैसेज सामने लेकर आना होता है ना, या कोई भी बात सामने आनी होती है, तो आप यकीन करो विद इन फ्यू डेज, विद इन फ्यू मिनट्स, विद इन फ्यू सेकेंड्स अल्लाह ताला सामने ले आते हैं।
کبھی کبھار تو ایسا بھی ہوتا ہے کہ یہاں پر آپ نے میسج کیا اور ایک دم سے اوپر نظر آ گیا، اور کبھی کبھار میری پیارے سالوں لگ جاتے ہیں۔ تو پریشان نہیں ہونا، اللہ تعالیٰ سے دعا کیا کریں جب میسج کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہماری نیت ہے کہ ہم بات کر لیں، کہ آپ سے بات ہو جائے۔ اور میں خود بات کرتی ہوں، میں پھر کہوں گی میں خود بات کرتی ہوں۔ تو میری اکثر پیاریاں کہتی ہیں کہ آپ کی زندگی میں جب مشکلات آتی ہیں تو مشکلات جانے کا نام نہیں لے رہی ہوتی، ایک کے بعد ایک، ایک کے بعد ایک ہم ان چیزوں کو فیس کر رہے ہوتے ہیں۔ اکثر تو آپ کی زندگی میں کام بنتے بنتے ایسے رک جاتے ہیں کہ ہم سوچ نہیں سکتے کہ یہ سب کچھ تو ویسے ہی ہو رہا تھا، تو پھر یہ کیا ہو گیا۔ مشکل وقت سے نکلنے کا کچھ طریقہ بتائیں کہ اگر کوئی آزمائش آئی ہوئی ہے، کوئی ٹف ٹائم ہے، تو اس چیز سے ہم کیسے نکل سکتے ہیں۔ تو آج کی ویڈیو میں جو میریکل سٹوریز ہیں وہ بھی انہی سے ریلیٹڈ ہیں۔ اگر ویڈیو لانگ ہو جائے تو میری پیاری بے شک آپ ڈائریکٹ میریکل سٹوریز پہ جا سکتے ہیں، اس پارٹ کو سکپ کر دیں، لیکن اگر آپ کچھ انفارمیشن بھی حاصل کرنا چاہتے ہیں، ساتھ ساتھ میریکل سٹوریز بھی سنیں، اور ساتھ ساتھ اگر آپ کے کوئی کام آ سکے اور آپ دوسروں کے لیے جو ہے اس چیز کا وسیلہ بن سکیں کہ آپ بھی کسی کو اچھے سے سمجھا سکیں، تو ضرور ایک ایک پوائنٹ اس ویڈیو کا یا جو میں ویڈیوز شیئر کر رہی ہوتی ہوں ان کا نوٹ کیا کریں، اپنی ڈائریز بنا لیا کریں، اپنے نوٹس بنا لیا کریں، تاکہ میری پیاریوں آپ لوگوں کے کام آئے۔ تو مشکل وقت سے نکلنے کا طریقہ صرف ایک میری پیاریوں اسٹریٹجی یا فارمولا نہیں ہوتا، لیکن کچھ ایسے روحانی اور جذباتی پریکٹیکل سٹیپس ہوتے ہیں جو انسان کو اندھیروں سے روشنیوں کی طرف لے جا سکتے ہیں۔ پوائنٹ نمبر 1 آپ نوٹ کریں، مشکل وقت کو سمجھنا یہ نہیں ہے کہ یہ میرے لیے سزا ہے، یہ میں نے وہ غلطی کی تھی، یہ میرے لیے وہ برائی کا وقت تھا، اس ٹائم پر ایسا ہوا تو میرے ساتھ بھی اسی لیے سب کچھ ہو رہا ہے، یہ میرے اوپر آزمائش آ گئی ہے۔ سب سے پہلے اپنے دل کو یہ سمجھانا ہے یہ وقت ہے، یہ وقت گزر جائے گا۔ آپ یقین کریں کہ میری پیاریوں جب بہت زیادہ ٹف ٹائم میں تھی نا، تو میں نے اس بات کو اپنے فون کے بیک کور پہ ٹرانسپیرنٹ کور تھا تو اس میں نے لکھ کر رکھ لیا تھا کہ یہ وقت بھی گزر جائے گا۔ ہر رات کے بعد صبح ہوتی ہے، اللہ پاک ہر شخص کو کسی نہ کسی لیول پہ آزماتے ہیں۔ کیا لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ وہ کہہ دیں ہم ایمان لائے اور انہیں آزمایا نہ جائے؟ سورہ عنکبوت میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ یہ فرما رہے ہیں۔ تو میری پیاریوں اس بات پر ذرا غور و فکر کریں کہ کیا لوگوں نے یہ سمجھ لیا ہے کہ وہ جسٹ کہہ رہے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں اور ہمارا ایمان ہے تو کیا آزمائشیں نہیں آئیں گی؟ ایسا تو نہیں ہے، آزمائشیں تو ہر انسان پر آتی ہیں، دنیا کے ہر کونے میں ہر کسی پر آزمائش، مشکلات، پریشانیاں آتی ہیں۔ ابھی آپ لوگوں نے سنا ہوگا، پہلے آپ لوگوں نے کبھی نہیں سنا کہ اسلام آباد میں میری پیاریوں مطلب ایک کیپٹل سٹی ہے، وہاں پر سیلاب آئے، نہیں ہوا کبھی بھی ایسا، لیکن اب ہوا۔ کسی پر جو ہے ان چیزوں سے گزر کر اللہ تعالیٰ انسان کو ہلاتے ہیں کہ تم سمجھ جاؤ، تم سمجھ جاؤ۔ میری پیاری جب میں نے اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کے قریب لے کر آنا تھا نا، میں اکثر اپنے سیشنز میں بھی اپنے سے ہی ریلیٹ کر اپنی اگزامپل دے کر چیزوں کو سمجھاتی ہوں، اور اسی طرح سے میں یہاں پر بھی سمجھا رہی ہوں کہ جب میں نے اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کے قریب لانا تھا نا، تو میں نے ایک بات سوچ لی تھی، اور میں نے جب ہر اس انسان کو معاف کیا نا جنہوں نے مطلب میری آنکھوں میں آنسو دیے، تو میں نے ایک بات اپنے دل کو سمجھائی اور خود کو سمجھائی کہ میں ہر اس انسان کا شکریہ ادا کرتی ہوں جس نے مجھے تکلیف دی، جس نے مجھے یہ آنسو دیے۔ یہ آنسو نہیں ہیں، یہ موتی ہیں جو مجھے اللہ پاک کے قریب لے گئے، جو مجھے سجدوں میں لے گئے۔ تو میں ان سب کو معاف کرتی ہوں اور اللہ پاک سے دعا کرتی ہوں کہ اللہ پاک مجھے بھی معاف کرے، اور یہ ان سب کے لیے ہے۔ آج بھی میں ان سب کو کہوں گی، مجھے نہیں پتا کہ میری ویڈیوز چھپ چھپ کر سنتے ہیں کیا ہے کیا نہیں ہے، لیکن ظاہر ہے انسان کو پتا ہوتا ہے۔ پھر کہوں گی کہ بہت شکریہ، اگر آپ لوگ مجھے نہ توڑتے، آپ لوگ مجھے تکلیف نہ دیتے، آپ لوگ مجھے اس ڈپریشن کے وقت میں یہ نہ کہتے نہیں ہم چاہتے ہیں تم مضبوط ہو جاؤ، بہت شکریہ، بہت شکریہ، میں مضبوط ہو چکی ہوں، اور اللہ تعالیٰ مضبوط رکھیں، کبھی کسی کا محتاج نہ کریں۔ تو یہی بات ہے میری پیاریوں، سمجھانے کا مقصد یہ ہے کہ جنہوں نے آنسو دیے ہیں ان کا شکریہ ادا کریں۔ یہ آنسو آپ کو اللہ پاک کے قریب لے کر گئے ہیں۔ کوئی وقت سدا ایک جیسا نہیں رہتا، ہر کسی پر مشکل وقت آزمائش آتی ہے۔ روحانی طاقت، انسان کی اسپرچویلٹی انسان کو اللہ تعالیٰ کے ساتھ رابطہ کرنے پر، رابطہ مضبوط کرنے پر ایک اندر سے آپ کو سکون دیتی ہے کہ ہاں تمہیں اپنے تعلق کو، اپنے رابطے کو اللہ تعالیٰ کے ساتھ مضبوط کرنا چاہیے۔ جب سب رشتے ٹوٹ جاتے ہیں تو ایک رشتہ اور مضبوط ہو جاتا ہے، وہ ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا۔
یعنی کہ یہ جو آنسو آنکھوں سے گر رہے ہیں نا، آپ کو پتہ ہے میرے پاس ایسے ایسے کیسز ہوتے ہیں کہ بچیاں کہہ رہی ہوتی کہ آپ ہی دعا میں رویا نہیں جا رہا، ہم کیا کریں؟ تو میری پیاریوں، اگر آپ کی آنکھوں سے ایک بھی قطرہ آنسو اللہ پاک کی یاد سے گر رہا ہے تو اس سے پیاری کوئی بات نہیں ہے۔ نماز صرف فرض نہیں ہے میری پیاریوں، نماز از اے تھیراپی۔ یہ ایک تھیراپی ہے آپ کی۔ آپ کا دل دکھی ہے تو لمبا سجدہ کریں، طویل سجدے۔ میں اکثر اپنی ویڈیوز میں بھی بتاتی ہوں، آپ لوگوں کو بھی بتاؤں گی کہ میری پیاریوں میں نے گھنٹہ گھنٹہ جو ہے سجدے کیے ہیں اور روئی ہوں، صرف روئی ہوں، اور ایک ہی بات کہ اللہ پاک مجھے دل اور دماغ کا سکون دے، مجھے روحانی اللہ پاک مجھے اپنی ایک طاقت دے۔ میری پیاری اللہ پاک سے مانگا کریں۔ کیا آپ لوگوں نے آج تک اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کی ہے کہ اللہ تعالیٰ ہماری روحانیت کو مضبوط کریں، ہمیں اپنی طرف سے ایسی پاورز دیں جو کہ اللہ تعالیٰ ہم ان چیزوں کو ہمت سے، طاقت سے برداشت کر سکے، اللہ تعالیٰ ہمیں اسپرچول پاور دیں۔ آپ لوگ اللہ تعالیٰ سے کیا یہ دعا کرتے ہیں؟ نہیں، میں بھی نہیں کرتی تھی، لیکن چیزوں کو سیکھا نا، سیکھ کر اسی لیے آپ لوگوں کو بتا رہی ہوں کہ آپ لوگ یہ چیزیں اپنی زندگی میں ڈیولپ کریں، تاکہ اگر زندگی میں کوئی بھی ایسا وقت ہے، کسی کو بھی آپ تکلیف میں دیکھیں تو آپ کے پاس کم از کم اتنی نالج ہو کہ آپ اس کو سمجھا سکیں۔ مجھے اکثر ہنسی آتی ہے کہ میری پیاریوں، میری کچھ ٹیچرز ہیں جن سے میں کچھ سیکھ رہی ہوتی ہوں، تو جب ہم لوگ آپس میں بیٹھے ہوتے ہیں نا تو انہی کی باتیں جو انہوں نے مجھے سکھائی ہوئی، تو جب میں بول رہی ہوتی ہوں تو وہ مجھے چپ کر دیکھ رہی ہوتی ہیں۔ تو اسی طرح میں بھی چاہتی ہوں کہ میری پیاریوں، جیسے وہ مجھے خوشی سے دیکھ رہی ہوتی ہے نا، تو اسی طرح آپ لوگ بھی سیکھو۔ آپ لوگ بھی اگر کسی کو کچھ بتاؤ گے، کسی کو کچھ کہو گے تو مجھے کتنا اچھا لگے گا۔ سوچو اللہ تعالیٰ کو کتنا اچھا لگے گا کہ یہ بندی، یہ بندہ، یہ پیاری پیاری بچیاں، یہ لوگ جو ہیں جو سیکھ کے آئے ہیں، چھوٹی چھوٹی چیزیں سیکھی ہیں، تو یہ آگے سب کو بتا رہے ہیں۔ استغفر اللہ ضرور پڑھیں، روزانہ 100 ٹائمز اپنی زندگی میں شامل کریں۔ اور استغفر اللہ کو اکثر لوگ کہتے ہیں کہ آپ بھی کیا صرف یہ گناہ کی معافی مانگنے کے لیے پڑھا جاتا ہے؟ نہیں، استغفار آپ کی وہ ایک پاورفل تھیراپی ہے جو کہ آپ کو اسپرچولی، فزیکلی، مینٹلی ہر طریقے سے ہیل کرتا ہے۔ زندگی کی راہیں کھلتی ہیں، اندھیروں میں روشنیاں نظر آتی ہیں صرف اور صرف استغفار کرنے سے۔ استغفر اللہ پڑھتے رہا کریں ہر وقت، درود ابراہیم۔ یہ صرف یہ نہیں ہے کہ آپ نے ایک زبان سے ذکر کر لیا یا بول دیا، ایسا نہیں ہے، یہ برکتوں کا دریا ہے میری پیاریوں۔ درود ابراہیم، آپ یقین کریں، مجھے یاد ہے اسما آپی نے مجھے سب سے پہلے یہ بات کہی تھی کہ بیٹا تم نہ درود ابراہیم پڑھا کرو، بے شک 11 مرتبہ پڑھ لیا کرو، وہ تمہیں بہت سکون دے گا۔ اور یقین کریں میری پیاریوں، ہر نماز کے بعد 7 ٹائمز میں نے درود ابراہیم پڑھنے سے روٹین بنائی۔ کرتے 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 اللہ تعالیٰ کا اتنا کرم اور شکر ہے، اتنا کرم اور شکر ہے میری پیاریوں کہ اللہ تعالیٰ توفیق دیتے ہیں۔ اکثر میری پیاریوں، میں جب ظاہر اپنے ان لاز میں تھی تو میں اکثر کوئی تسبیح کر رہی ہوتی تھی تو تھوڑی لمبی ہو جاتی تھی نا تسبیح، تو وہ کہتی تھی کہ یہ تسبیحات ہی تم نے پڑھتے رہنا ہے بس، اور کوئی تمہاری ذمہ داری نہیں ہے۔ تو میری پیاری، بعض اوقات آپ لوگوں کو نہیں سمجھا پا رہے ہوتے، اور شاید اسی لیے پھر اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ذرا واپس آؤ ذرا، تم کدھر جا رہے ہو، لوگوں کو خوش کر رہے ہو۔ اللہ تعالیٰ نا پھر ہمیں وہ گھما کے، وہ جیسے اسٹروم نہیں آتا اسی طرح گھما کے، پلٹا کر، ادھر ادھر ایسے کر کے پھر اللہ تعالیٰ واپس لے کر آتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ہاں یہ اب تم میری بندی ہو، یہاں بیٹھ جاؤ اور جو جو پڑھتی ہو نا وہ پڑھو بیٹھ کے۔ اور یقین کریں پھر آپ کو کوئی تنگ کرنے والا نہیں ہوتا۔ جب آپ اللہ تعالیٰ کے ہو جاتے ہو نا تو پھر آپ کو کوئی تانے نہیں سننے کو ملتے، پھر آپ کو کوئی باتیں نہیں سناتا، پھر اللہ تعالیٰ آپ کو ان لوگوں سے بار بار توڑتے ہیں کہ نہیں، لوگوں کے پاس جا رہی ہو پھر واپس آؤ، پھر جا رہی ہو پھر واپس آؤ۔ اور بس یہ سمجھنا ضروری ہوتا ہے کہ کچھ لوگ لوگوں کے لیے نہیں ہوتے، کچھ لوگ صرف اللہ پاک کے لیے ہوتے۔ اور یہ دعا کیا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ایسا بنائے کہ ہم صرف اللہ پاک کے ہو جائے۔ میری پیاریوں، یہ جو ایک تعلق، ایک رشتہ آپ کا اللہ تعالیٰ کے ساتھ بنتا ہے نا، یہ آپ لوگ چاہ کر بھی نہیں بنا پاتے، یہ آپ کو کہیں نہیں ملتا۔ آپ یقین کرو، اللہ تعالیٰ اگر کسی سے پیار کرتے ہیں نا تو اللہ تعالیٰ آپ کے ان قریبی رشتوں سے آپ کو توڑتے ہیں۔ میری پیاری، میں تہجد پڑھتی تھی نا رات کو، تو
پتہ نہیں مجھے کہنا چاہیے نہیں کہنا چاہیے، پلیز مجھے کوئی جج نہ کرے اور نہ اس بات کو کوئی بھی زیادہ سوچے، لیکن مجھے نا پتہ نہیں کیا وجہ ہے کہ مجھے نہیں اس ٹائم پڑھنے دی جاتی تھی کہ نہیں یہ کون سی ہوتی ہے، تو نفلی عبادت ہے، پڑھو نہ پڑھو ایک ہی بات ہے. لیکن اب میں سوچتی ہوں کہ شاید وہ اللہ تعالیٰ مجھے وہاں سے اسی لیے کھینچ کر لائے ہیں کہ نہیں، میری شاید وہ عبادت، وہ چیزیں کہیں نہ کہیں میں ڈر کر رہی تھی. ٹھیک ہے، ہوتا ہے، میرے پاس اکثر کیسز آتے ہیں، بچیاں کہتی ہیں کہ آپ ہی مطلب ساس اتنی سخت ہے، وہ کہتی ہیں رات کو کون سی پڑھائیاں ہوتی ہیں، کیا کرتی ہو، ہم نہیں پڑھ پاتے ہیں. لیکن پھر اللہ تعالیٰ نے نا آپ کو بس ان لوگوں سے دور کرنا ہوتا ہے جو آپ کے لیے برا سوچ رہے ہوتے ہیں، جو آپ کے پیچھے بیک بائٹنگ کر رہے ہوتے ہیں، جو آپ کے لیے بری باتوں کو سوچ رہے ہوتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو ان لوگوں سے دور کرنا ہوتا ہے، اپنے پاس لے کر آنا ہوتا ہے. رونا کمزوری نہیں ہوتی ہے. آپ کو اگر یہ میں بات کہوں نا تو رونا آپ کی ایک اندر سے ایک انر پیس، آپ کی اسپرچویلٹی کو جگاتا ہے. رونا ایک شفا ہے. اگر آپ کی آنکھوں سے آنسو گر رہے ہیں یا آپ کی کوئی بھی ایسی پرابلم آپ کسی کی سنتے ہو یا اپنی کسی بات کو شیئر کرتے ہو، یا میری پیاریوں میں اکثر جب کسی کے دکھ کو یا کسی بات کو سن رہی ہوتی ہوں نا، تو آپ یقین کریں کہ اللہ تعالیٰ جانتے ہیں کہ میں اس چیز کو اپنے میں رکھ کے سن رہی ہوتی ہوں اور اس چیز کو محسوس کرتی ہوں. ایک تھراپسٹ کہہ دینا صرف زبان سے نہیں ہوتا، تھراپسٹ کی آپ کو بات کے انداز سے، ایک وے آف ٹاک سے، وے آف کنوے سے آپ کو پتا چلتا ہے کہ ہاں بھائی یہ تھراپسٹ اور نارمل انسان. اسی لیے یہ ڈفرنس ہوتا ہے کہ تھراپسٹ آپ کی بات کو ایک پراپرلی اسی طریقے سے فیل کر سن رہا ہوتا ہے جیسے آپ سنا رہے ہوتے ہیں. میرے پاس میری پیاریوں ایک والدہ آئی اور ان کی چھوٹی سی بیٹی تھی، تقریباً آئی تھنک 8 ایئرز اس کی ایج ہوگی. بچی تھی نا، وہ بچی تھوڑی ایگریسو تھی، تو اس کی نا مدر بار بار اس کے سامنے مجھے کہی جائیں یہ بہت غصہ کرتی ہے، یہ یوں کرتی ہے، یہ ایسے کرتی ہے، مطلب اس کی نا بار بار ریپیٹ برائی کری جائیں. بچی تھی، میں نے اس کو باہر بھیجا اور میں نے کہا بیٹے ذرا آپ باہر جائیں نا، میں آپ سے بعد میں بات کرتی ہوں. میں نے پھر اس کی مدر کو سمجھایا، میں نے کہا آپ اس کے سامنے بار بار یہ کہہ رہی ہیں کہ یہ ایسی ہے، یہ ویسی ہے، یہ یوں ہے، تو آپ اکیلے میں کتنا کچھ اس کو کہتی ہوں گی. ٹھیک ہے، تو اس سے زیادہ آپ کو ضرورت ہے کہ میں آپ سے بات کروں. تو میری پیاریوں، کسی کو بار بار اس تکلیف کا احساس دلانا، تم یہ کر رہی ہو، تم یوں ہو، تمہارے اندر یہ بری عادت ہے. اکثر ہماری امیاں اگر ہمارے بھائیوں میں، بیٹوں میں کوئی غلط بات ہوتی ہے، کچھ بھی ہوتا ہے، تو اس کو بار بار ڈانٹتی ہیں. یہ نہیں سمجھتی کہ وہ اس عادت میں کیوں گیا. وہ کیا خود کو اتنا اکیلا سمجھ رہا تھا، یا وہ اتنی اکیلی سمجھ رہی تھی کہ وہ یہاں سے چھوڑ کر دوسروں کا سہارا لینے پہنچ گئی، یا وہ کسی بری عادت میں پڑ گئی یا پڑ گئی. تو یہ چیزیں سمجھنا پیرنٹس کا کام ہے. تو پھر میری پیاریوں، میں یقین کریں میری پیاری، پھر میں نے اس کی مدر کو جب یہ بات سمجھائی کہ آپ مجھے بتائیں 1.5 گھنٹہ ہو گیا میں اس بچی کو سن رہی ہوں، کیا میری زبان سے ایک بار بھی یہ بات نکلی ہے کہ آپ نے ایسا کیوں کیا، یا آپ ایسا کیوں کرتی ہو، یا یہ کیوں ہے. تو میں نے کہا یہ طریقہ ہوتا ہے اس چیز کو سمجھنے کے لیے. آپ مجھ سے بڑی ہیں، آپ کے پاس زیادہ نالج ہے، لیکن یہ سمجھانے کا اور سمجھنے کا ایک طریقہ ہوتا ہے. تو آپ اس کو ٹائم دیں، ہر چیز کو ٹائم دینا پڑتا ہے. وہ 8 سال کی چھوٹی سی بچی ہے، وہ بلینک پیپر آیا تھا، جو بھی اس نے سیکھا وہ اس نے آپ سے، آپ کے ہسبینڈ سے سیکھا. تو پھر جا کر ان کی مدر کو یہ باتیں سمجھ آئی، اور اب بچی ماشاءاللہ اس کی ڈائٹ بھی بہتر ہوئی ہے، اس کی چیزیں بھی، سب چیزیں نارمل ہوئی ہیں، بہتر ہوئی ہیں. اور جو مائیں اکثر مجھے کہتی ہیں نا بچے کھانا نہیں کھاتے ہیں، حسنین مجھے اتنا زیادہ کرتے ہیں نا میری پیاریوں، کبھی کبھی کھانے میں پریشان ہو، خالہ ہمیشہ کہتی رہتی ہیں تنگ کرتا ہے کھانے میں، نہیں مطلب بھاگتا ہے بس کھانے سے نا. تو میں کہتی ہوں چھوڑ دو، بھوک لگے گی کھا لے گا. اور یہی بات ہے میری پیاریوں، اب اس کے حال پر چھوڑ دی ہے نا. اب اس کو یہ کیا ہے کہ آپ بگ بوائے ہو، آپ بگ بوائے، آپ کی ہائٹ نہیں بڑھے گی. اب اس کو ہے کہ نہیں جلدی جلدی میری ہائٹ بڑھے. تو ماشاءاللہ سے میری پیاریوں تھوڑا بہت تنگ کرنا کم ہوا ہے کہ کھانے کے لحاظ سے. تو سمجھنا پڑتا ہے، ٹائم دینا پڑتا ہے. میری پیاری وہی بات ہے کہ خود کو کبھی کبھار نہ رونے دینا چاہیے، اپنے رونے کو کنٹرول نہیں کرنا چاہیے. یہاں پر ایک ایگزامپل دوں، حضرت یعقوب علیہ السلام نے حضرت یوسف علیہ السلام کے غم میں آنکھیں اپنی کھو دی تھی، لیکن انہوں نے یہی کہا میں اپنے غم اور دکھ صرف اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے کہہ رہا ہوں. سبحان اللہ، سبحان اللہ. وہ چلے جاتے تھے تنہائی میں اور جا کر اللہ پاک سے باتیں کرتے تھے. تو کیا آج کل ہماری زندگی میں، ہماری لائف میں
اتنا سا وقت نہیں ہے کہ ہم جائیں ٹائم نکالیں اور کہہ دیں اللہ تعالیٰ کو جو بھی کہنا ہے کہہ دیں. مشکل ہے نا، مشکل کو کہیں تم بہت چھوٹی چیز ہو، تم آج ہو، کل تمہیں اللہ تعالیٰ نے میری زندگی سے نکال دینا ہے، چلے جانا ہے، ختم ہو جانا ہے، کچھ بھی نہیں ہے. اللہ پاک سب سے بڑے ہیں. اور میری پیاریوں، اگر میں آپ لوگوں کے ساتھ نیکسٹ پوائنٹ یہاں پر شیئر کروں تو پریکٹیکل کچھ سٹیپس لینے پڑتے ہیں. اپنی روٹین سیٹ کریں، ہر دن کچھ نہ کچھ چھوٹی موٹی ایکٹیویٹیز کریں. میری پیاریوں، میں نے آج کل حسنین کے ساتھ نا گیمز کھیلنے شروع کیے ہیں، فون پر یا اس کے لیپ ٹاپ پر. میں اس کے ساتھ گیمز کھیل رہی ہوتی ہوں، مطلب تھوڑا سا ٹائم اس کے ساتھ سپینڈ کرتی ہوں اس طرح سے کہ یقین کریں میری پیاریوں، وہ تو ہنس رہا ہوتا ہے، اس کے ساتھ میں زیادہ ہنس رہی ہوتی ہوں. بہتر ہے کہ وہ اکیلا بیٹھ کر کھیلے یا وہ اپنے اکیلے پن کو اتنا زیادہ فیل کر لے اور وہ اتنا پراؤڈلی اپنے دوستوں کو کہتا ہے آپ کو پتا ہے کہ میری مما میرے ساتھ کھیلتی ہیں. تو وہ کہتے ہیں یار ہماری مما نہیں کھیل رہی ہوتی. تو میں اکثر کہتی ہوں حسنین بیٹا، مما کی اپنی بھی رسپانسبلٹیز ہوتی ہوں گی، فیملیز ہوتی ہیں، سب کچھ ہوتی ہیں. تو کہتا نہیں مما آپ بھی تو میرے ساتھ کھیلتی ہیں. وہ میرے فرینڈ کہتے ہیں کہ وہ میرے ساتھ نہیں، مما ان کی کھیلتی. تو میں کہا کوئی بات نہیں، وہ کھیل لیں گی. تو یہ چیزیں ہوتی ہیں کہ آپ کو اب اس سے زیادہ میری پیاری حسنین سے زیادہ آپ یقین کرو مجھے اچھا لگ رہا ہے، مجھے مزہ آ رہا ہے، میں ہنس رہی ہوں اس ٹائم پر، اس کی ان چیزوں کو دیکھ کر ہنس رہی ہوں، اس گیم میں ہنس رہی ہوں. تو یہ بات ہے. اور یہاں پر اگر نیکسٹ پوائنٹ شیئر کروں تو میری پیاریوں، میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کر چکی ہوں کہ نیگیٹو لوگوں سے کیسے دور رہنا. جو ٹاکسک لوگ ہیں، جو لوگ آپ کا دکھ اور زخم مزید گہرے کرتے ہیں، پکڑ پکڑ کے نا میری پیاریوں بھر بھر کے نمک پھینکتے ہیں، تو ان سے وقتاً فوقتاً دور رہیں. شکر کی پریکٹس کریں. جو ہے میری پیاریوں، میں آپ لوگوں کو ہمیشہ کہتی ہوں کہ 3 چیزیں، 2 چیزیں، کوئی بھی ایک ایسی چیز جو ہے اس کو لکھیں، اپنے فریج کو کھول کر دیکھیں، اپنے الماری کو کھول کر دیکھیں، اپنی ہر ایک چیز کو دیکھ کر کے کتنا کچھ ہے میرے پاس. اور ان لوگوں کو ضرور سوچیں جن کے پاس یہ سب نہیں ہوگا، نہیں ہوگا میری پیاریوں. ایک ایگزامپل دوں گی. 2 ویکس پہلے کی بات ہے، تو سنڈے والا دن تھا اور میں حسنین کے ساتھ اس طرح نہ گئی. ظاہر ہے میں نے پورے ویک کی چیزیں وغیرہ مینیج کرنی ہوتی ہیں، تو میں نے سامان لینا تھا. میں نے فروٹ لیا تو پاس ہی اس ہاکر کے پاس ہی نیچے ایک بچی بیٹھی ہوئی تھی. تو وہ میری پیاریوں جو رائپ ہوا بنانا نہیں ہوتا وہ کھا رہی تھی. تو حسنین نے نا اس کو مطلب مجھے کہا کہ مما میں اس کو لے کر دے دوں. تو میں نے کہا ہاں آپ لے کر دو نا. تو میری پیاری اس بچی نے کہا نہیں نہیں مجھے نہیں لینا، مجھے نہیں لینا. میں نے کہا نہیں بیٹے لے لو، یہ اللہ میں نے بھیجا. آپ لوگوں کو پتہ ہے میری پیاری میں اکثر اس طرح کہتی ہوں بچوں کو نا. تو اس نے خیر لے لیے. تو حسنین نے مجھے کہا کہ مما اللہ تعالیٰ کا کتنا شکر ہے کہ وہ رائب بنانا جو ہے وہ کھا رہی تھی. تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہاں پر اسی لیے بھیجا کہ ہم اس کو ایک اچھا بنانا جو ہے وہ یہاں چیزیں اچھی لے کر دے سکیں. الحمدللہ. تو میری پیاریوں یہی بات ہے کہ آپ وہاں تک نہیں پہنچتے، یا یہ جو میں آپ لوگوں کو باتیں بتا رہی ہوں نا، یہ شاید کچھ لوگ ہوں گے جو کہہ رہے ہوں گے یار اتنی لانگ ویڈیو بنا رہی ہے، کیوں بولی جا رہی ہے. لیکن کچھ لوگوں کے لیے یہ اللہ تعالیٰ نے مجھے یہاں بھیجا ہے، اور یقین کریں وسیلے بنتے ہیں، یقین کریں وسیلے بنتے ہیں. اور میری آواز یا میرا کوئی بھی ایک ورڈ کسی کے لیے وسیلہ بن گیا نا، تو میری پیاریوں اللہ تعالیٰ آخرت سنوار دیتے ہیں. آپ کی پوری زندگی سنور جاتی ہے آپ کی. تو آپ کسی کے لیے کچھ نہیں کر رہے ہوتے، آپ کو اللہ تعالیٰ نے بھیجا ہوتا ہے کہ جاؤ یہ چیز جا کر کرو، یہ چیز جا کر بولو. یہ ایک انسان ہے پتہ نہیں کون سی کنٹری میں کس کونے میں بیٹھا ہوا ہے، لیکن تمہاری آواز اس تک پہنچ جائے گی، اور وہ شاید کوئی ایسا سٹیپ اٹھانے جا رہے ہیں جا رہی ہے تو وہ میں بھی اس گناہ سے اس چیز سے بچ جائے. تو کرت اٹھو اور جا کر سمجھاؤ. تمہارے پاس ایک پلیٹ فارم موجود ہے، آپ لوگوں کے پاس بھی میری پیاریوں ایک یوٹیوب موجود ہے. یہاں پر بہت سے ایسے اچھے کانٹینٹ موجود ہیں جو کہ آپ کو اللہ تعالیٰ کے قریب لے کر جا سکتے ہیں. تو یہ آپ کے اپنے ہاتھ پر ہے. اور یہ یقین رکھیں میری پیاریوں، جیسے میں کہوں نا کہ میرے سامنے اللہ تعالیٰ خود ہی ایسی چیزیں لے آتے تھے جو مجھے ہمت طاقت دیتی تھی، خود ہی ایسی اپرچونٹیز آ جاتی تھی جو میں خود حیران ہو جاتی تھی کہ اللہ تعالیٰ نے کیسے کرم کر دیا. تو یہ اللہ تعالیٰ آپ کو کسی نہ کسی کے قریب بھیج رہے ہوتے ہیں. تو اگر کوئی مشکل وقت ہے تو اپنے لیے کچھ ایسا کریں جس سے اچھا فیل ہو. میں ہمیشہ کہتی ہوں کہ کھلانے والی ذات اللہ تعالیٰ کی ہے، کرنے والی ذات اللہ تعالیٰ کی ہے. میری پیاریوں اوائڈ کیجئے گا اس بگ کی آواز کو. تو خیر میری پیاریوں، کرنے والی ذات اللہ تعالیٰ کی ہے، اور جو بھی ہوتا ہے وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہی ہو رہا ہوتا ہے. لیکن اگر آپ کسی کے لیے کچھ کر سکتے ہیں تو کسی کو ضرور میری پیاریوں کھانا کھلا دیا کریں. اچھا کھانا جو آپ خود اپنے لیے سوچتے ہیں وہ دوسرے کے لیے سوچا کریں. توکل اور امید اللہ سبحانہ و تعالیٰ پر بھروسہ رکھیے. اگر کوئی چیز دیر سے مل رہی ہے، بہترین وقت کا انتظار کرنا ہے، یا پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے بہتر کچھ دینے
یا لینے کے، یا پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس سے بہترین کے پلانز آپ کے لیے کر رہے ہیں۔ اگر میں نیکسٹ پوائنٹ کی بات کروں اور اس کے بعد میری پیاریوں میں آج کے اس ٹاپک کو، اس سیشن کو یہیں پر اینڈ کروں گی۔ دعا دل سے آنسوؤں کے ساتھ اللہ پاک کے قریب لے جاتی ہے آپ کو۔ ہر اس دل سے، جس دھڑکن سے آپ دعا کر رہے ہوتے ہیں، جس توکل سے آپ اللہ پاک سے مانگ رہے ہوتے ہیں، جس سینیریو میں جا کر آپ مانگ رہے ہوتے ہیں، جس تکلیف میں آپ ہوتے ہیں، تو بس مشکل کو ایک بات کہہ دیں کہ تم جو ہو نا آج ہو کل نہیں ہو۔ کیا ہونا ہے کیا نہیں ہونا یہ میرے اللہ پاک کو پتہ ہے، تو یہ وقت ہے گزر جائے گا، کہاں جائے گا پتہ نہیں چلے گا۔ تو جب وہ وقت نہیں رہا تو یہ وقت بھی نہیں رہے گا، یہ وقت نہیں رہا تو وہ وقت بھی نہیں ہوگا جس میں آپ کمزور ہوں گے، آپ مضبوط ہوں گے، اور آپ دیکھیے گا آپ کی زندگی میں کیسے اللہ پاک نے روحانیت لے کر آنی ہے اور کیسے سب کچھ ٹھیک ہو جانا ہے۔ تو میری پیاریوں، آج کی جو کل سٹوری ہے وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہوں گی، اور یہ میری پیاری بہن لکھتی ہیں، السلام علیکم قرۃ آپی، میں آپ سے اپنی زندگی کا سب سے بڑا راز اور معجزہ شیئر کرنا چاہتی ہوں، کیونکہ آپ کے چینل حسنین ڈائریز سے زندگی مجھے یقین کریں آپی ایسے ملی۔ میرا نام آپی یہ ہے، ویڈیو میں شیئر نہ کیجیے گا، میری ایج 27 ایئرس ہو چکی تھی، ہر رشتہ کسی وجہ سے ٹوٹ جاتا تھا، میری امی کی آنکھوں میں ایک بے چینی اور گھبراہٹ ہوتی تھی، لوگوں کے الفاظ آپی تیر کی طرح دل چیر دیتے تھے، کچھ تو آپی مسئلہ ہوگا ورنہ ہر جگہ سے تو انکار نہیں ہوتا، ایسی ایسی باتیں سننے کو مجھے ملتی تھی۔ ایک دن میں ٹوٹ کر آپی سجدے میں گر گئی اور بس اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے میں نے کہا رو رو کر، یا اللہ پاک سب رشتے گئے، آپ کا ساتھ ہے، اب آپ ہی ہیں جو میرے لیے کافی ہیں۔ قرۃ آپی میں ہر رات جو ہے اللہ تعالیٰ سے دعا کرتی تھی، اس رات میری زندگی آپی ایسے اللہ پاک نے بدل دی۔ میں نے آپ کی ایک ویڈیو دیکھی جس میں آپ نے کہا تھا اگر کوئی چیز نہیں مل رہی استغفر اللہ کو کثرت سے اپنی زندگی میں شامل کر لو، ہر وقت درود ابراہیم پڑھنے کی کوشش کرے، نہیں تو ہر نماز کے بعد 31 ٹائمز پڑھ لیا کرے۔ آپ نے اس ویڈیو میں کہا کہ میری زندگی درود ابراہیم اور استغفر اللہ پڑھنے سے بدل گئی، ہر روز آپی میں نے 1000 ٹائم استغفر اللہ پڑھنا شروع کیا اور کوشش کر کر آپی میں روزانہ 300 مرتبہ درود ابراہیم پڑھ لیا کرتی تھی، اور ہر سجدے میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے اسی کو مانگتی تھی جو آپی میرے دل میں تھا۔ کے بارے میں کسی کو کچھ پتہ نہیں تھا، گھر والے رشتے بھی دیکھتے تھے اور میں خاموش تھی کہ میں نہیں کسی کو کچھ کہنا چاہتی تھی۔ میں نے آپی اپنی روٹین ایسے بنا لی کہ روزانہ 1000 ٹائم استغفر اللہ، ہر نماز کے بعد 7 مرتبہ سورہ دوحہ، روز رات کو درود ابراہیم 300 مرتبہ پڑھتی تھی، اور تہجد کے بعد طویل سجدے کرتے ہوئے یہ دعا کرتی تھی کہ اللہ پاک جیسے آپ میرا نصیب میں لکھنا چاہے آپ لکھ دیں، بے شک اللہ پاک اس انسان کو نہیں معلوم کتنے سالوں سے چپ چھپ کے سے دعا میں مانگ رہی ہوں، اگر وہ میرے حق میں بہترین ہے تو اللہ پاک اس کے اور میرے رستے کھول دیجئے۔ میں نے آپ ہی 40 دن تک اسی طریقے سے دعا کی، لوگوں نے اتنا مذاق اڑایا، کوئی غیر نہیں میرے اپنے ہوتے تھے، کہتے تھے کہ پتہ نہیں کیا کیا پڑھتی رہتی ہو، کوئی دعائیں تمہاری قبول نہیں ہونی اور پتہ نہیں تمہارے دل میں کیا ہے، یا تو تم دعا کرتی ہو کہ تمہارا رشتہ ہی نہ ہو۔ میرے آپ ہی اتنے قریبی لوگوں نے ایسے کہا، میں لکھنا نہیں چاہتی یہاں پر، لیکن آپ ہی بہت تکلیف دی۔ خیر آپ ہی 40 دن گزرے، 41 ڈے آپ ہی یقین کرے میری امی نے مجھے اٹھایا کہ تمہارے لیے ایک پرپوزل آیا ہے، یہ تصویر ہے اور مدینہ شریف میں یہ فیملی ہوتی ہے۔ جب آپ ہی میں نے مدینہ شریف کا نام سنا اور جب آپ ہی وہ میں نے پکچر آنکھیں کھول کر دیکھی، آپ یقین کریں میری آنکھوں سے آنسو گرنے لگ گئے۔ یہ وہی انسان تھا جسے میں نے اپنی کزن کی آپ ہی شادی پر دیکھا تھا، جس سے میری تھوڑی بہت بات چیت ہوئی تھی، اس کے بعد ہمارا رابطہ بالکل ختم ہو گیا تھا۔ رشتے والی آنٹی جن کو امی نے کہا ہوا تھا انہوں نے اسی کا رشتہ میرے لیے بتایا، اور اس وقت میری سانس رک گئی۔ قرۃ آپی میں نے اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے کہا اللہ پاک میرا کہیں یہ خواب تو نہیں ہے، کیا یہ سب کچھ سچ ہے؟ تو بس پھر قرۃ آپی اللہ تعالیٰ نے آسانیاں کی، وہ لوگ یہاں آ نہیں سکتے تھے، ان کے کوئی آپ ہی سرکمسٹانسز تھے، ان کی بیٹی کے بھی آپ ہی آگے بیبی ہونے والا تھا، اسی لیے آپ ہی کچھ معاملات تھے، ان لوگوں نے مجھے آپ ہی آن لائن ہی جو ہے پروپوزل سینڈ کیا، آن لائن ہی آپ ہی ہماری دونوں فیملیز کی میٹنگ وغیرہ ہوئی، انہیں میں پسند آ گئی، اور آپ ہی میری تو وہ دعاؤں میں تھے نا، کیونکہ آپ ہی ظاہر ہے جب ساری بات کھلی تو سب کو پتا چلا کہ ہمارے ریلیٹیوز میں سے ہی ہیں۔ میرا نکاح آپ ہی بس اس کے بعد ایسے ہوا کہ آپ ہی لگتا تھا کہ ایک خواب ہے، 5 سال سے آپ ہی میں دعا کر رہی تھی اور اس انسان کو معلوم بھی نہیں تھا۔
خیر قرت آپ یہ معجزہ یوں ہوتا ہے کہ میرے لیے اللہ پاک نے آسانیاں کی، میری دعائیں قبول ہوئیں، میرے صبر کا صلہ، میں نے اپنے ماں باپ کی ہمیشہ بات مانی، ایون کہ مجھے بہت بہت تانے پڑے، اور آپ ہی پھر ان سب لوگوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے جواب بھیجا جب آپ ہی مدینہ شریف سے ہمیں بلاوا آ گیا اور میرا نکاح آپ ہی مسجد نبوی میں ہوا۔ یقین کریں جو لوگ میرے ساتھ تھے، جنہوں نے مجھے تکلیف پہنچائی، جو مجھے تانے دیتے تھے کہ تمہاری دعائیں کوئی قبول نہیں ہونی، ان سب نے دیکھ لیا کہ اللہ تعالیٰ کتنے خوبصورت معجزات کرتے ہیں۔ بس پھر آپ ہی انہوں نے جب مجھے دیکھا، ظاہر ہے آپ ہی اس طرح سے وہ بھی حیران تھے۔ پھر آپ ہی میں نے جب انہیں اب بتایا کہ میں آپ کو پچھلے 5 سالوں سے دعاؤں میں مانگ رہی تھی، جب سے آپ کو میرے کزن کی شادی میں دیکھا تھا، کہ میری آپ ہی صرف اور صرف 2 بار کال پر بات ہوئی، وہ بھی جب نمبر ایکسچینج ہوئے تھے۔ اس کے بعد آپ ہی میں نے کوئی ان سے رابطہ نہیں کیا، بہت پریشان تھی۔ رشتے آتے تھے، ایسا نہیں تھا کہ رشتے نہیں آتے، لیکن آپ ہی بات اللہ پاک کی طرف سے نہیں بن پا رہی تھی، کیونکہ یہاں پر اللہ تعالیٰ نے نصیب لکھا ہوا تھا نا۔ بس پھر آپ ہی اللہ تعالیٰ نے دونوں دلوں کو استغفار کے ذریعے ہمارے دلوں کو آپ ہی صاف کیا۔ درود ابراہیم کی برکت سے مسجد نبوی میں اللہ تعالیٰ نے مجھ جیسی بندی کا آپ ہی نکاح کیا، جو کہ میں سوچ بھی نہیں سکتی تھی۔ آج بھی جب آپ ہی میں سجدے میں جاتی ہوں تو بس روتی ہوں شکر میں۔ جب سب نے چھوڑ دیا تب اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے تھام لیا، اور جب سب راستے بند ہو گئے تب استغفر اللہ سے دروازے کھل گئے۔ آپ سب بہنوں سے گزارش ہے کہ کبھی ہمت مت ہاریے، کسی کا انتظار کرنا ہے تو اللہ پاک سے بس دعا کرتے رہیں، جو زندگی میں ہو رہا ہوتا ہے اس کو ایکسپٹ کرے اور آگے بڑھتے جائے۔ اللہ پاک کبھی بھی کسی کے لیے کچھ ایسا نہیں ہونے دیتے کہ جو کہیں نہ کہیں آپ کے لیے بھی نقصان دہ ہو۔ اللہ پاک سب کے لیے بہترین کریں۔ قرت آپ کے پورے چینل کے لیے اور آپ کی پیاریوں کے لیے بہت ساری میری دل سے دعائیں ہیں۔ اللہ پاک سب کے دل کی دعاؤں کو قبول کرے اور سب کے لیے آسانیاں ہوں، آمین ثم آمین۔ سبحان اللہ، جزاک اللہ میری پیاری بہن، بہت 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 شکریہ کہ آپ نے اتنی پیاری میریکل سٹوری، اتنی ڈیٹیل میریکل سٹوری آپ نے ہم تک پہنچائی ہے۔ اللہ پاک آپ کو بہت ساری خوشیاں دے، اور یہی کہنا چاہوں گی کہ جب اللہ پاک کسی بھی چیز کا ارادہ کر لیتے ہیں نا، تو اللہ پاک یقین کریں وہاں سے دروازے کھول دیتے ہیں جہاں سے آپ نے سوچا بھی نہیں ہوتا۔ تو بس اللہ پاک سے بہترین گمان رکھتے ہوئے مانگا کرے، اور جیسے کہ جو انہوں نے بتایا ہے کہ جس طرح سے یہ پڑھ رہی تھی، جو بھی اللہ تعالیٰ سے یہ دعائیں کر رہی تھی، اللہ پاک نے ان کے لیے مدد بھیجی، اللہ پاک نے ان کے لیے آسانیاں کی۔ تو انشاءاللہ اللہ پاک آپ لوگوں کے دل کی بھی دعاؤں کو، حاجات کو ضرور قبول فرمائیں گے، اور آپ لوگ بھی میری پیاریوں اسی طریقے سے بس یقین رکھیے، جو بھی چاہیے اللہ پاک سے مانگیے۔ شاید 5 سال سے زیادہ انہوں نے دعائیں کی ہوں، لیکن جتنا عرصہ انہوں نے مانگا، یہ اللہ پاک پر چھوڑ کر توکل کر کے بس خاموش ہو کر بیٹھ گئی تھی۔ رشتے بھی آ رہے تھے، رشتے بھی دیکھے جا رہے تھے، سب کچھ ہو رہا تھا، لیکن اللہ پاک کو معلوم تھا کہ انہیں کیا چاہیے۔ انہوں نے کسی سے کچھ نہیں کہا، خاموش نہیں، خوشی سے ہر چیز کو ایکسیپٹ کیا، اور اللہ پاک نے بہترین سے نوازا۔ اور سبحان اللہ، مسجد نبوی میں ان کا نکاح ہوا۔ انہوں نے مجھے اپنی پکچرز بھی دکھائیں، اتنا ماشاءاللہ ان کا نورانی چہرہ لگ رہا تھا۔ اللہ پاک ان دونوں کو خوش رکھیں، آباد رہیں حاسدین کے حسد سے، نظر سے ان لوگوں کو محفوظ رکھیں، آمین ثم آمین۔ اور میری پیاریوں اسی طریقے سے اللہ پاک آپ سب لوگوں کے لیے بھی معجزات کرے، سب کی دل کی دعاؤں کو قبول فرمائے، سب کے لیے آسانیاں ہوں۔ جو میری پیاری بہنیں مجھے اولاد کی دعا کے لیے کہتی ہیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ انہیں نیک اور صالح فرما بردار اولاد عطا فرمائے۔ جن کی اولاد ہے ان کی اولاد کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نیک بنائے، فرما بردار بنائے، حسنین کو بھی نیک اور فرما بردار بنائے، احساس کرنے والا بنائے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سب کی پریشانیوں کو، مشکلات کو حل فرمائے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہم سب سے راضی ہو جائیں۔ کوئی بھی غلطی کوتاہی ہو گئی ہو تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ مجھے معاف فرمائے، آمین ثم آمین۔ میری پیاری اپنا بہت 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 سارا خیال رکھیں حسنین، اور مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ ہمیشہ سے مسکراتی رہیں، اپنے لیے بھی اچھا سوچیں، دوسروں کے لیے بھی اچھا سوچیں۔ اور یہیں پہ آج اس ویڈیو کو اینڈ کرنا چاہوں گی۔ اللہ حافظ۔